अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है और मैं हूं आपके साथ उस्मान ओमान। आज इन मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू करने वाले हैं। उनमें पहला मौजू है सरताज अजीज का दौरा अफगानिस्तान। दो निकाती पैगाम लेकर हारून साहब वो अफगानिस्तान गए हैं। आपको क्या लगता है मौजूदा सूरत हाल में? एक तो ये कि अब जो अफगान तालिबान है उनके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल जो है वो गैर दानिशमंदाना होगा, पाकिस्तान की जानिब से ये पैगाम दिया गया। दूसरा पैगाम यह है कि हुकूमती सरपरस्ती में जारी पाकिस्तान मुखालिफ वॉल चॉकिंग बंद की जाए और सिफारत खाने की सिक्योरिटी के हवाले से भी बात की जाए। बात यह है कि एस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर काफी है अशरफ गनी पे, ऑल्दो ही इज हिमसेल्फ ए पार्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, लेकिन बड़ा हिस्सा पाकिस्तान का मुखालिफ रहा है। उसमें एनडीएस है जिसके राह के साथ राब्ते रहे हैं, एक ज़माने में केजीबी के साथ राब्ते रहे हैं, फिर शमाली इत्तेहाद है जो इसलिए भी पाकिस्तान का मुखालिफ है दूसरी वजूह के अलावा कि चूँकि पाकिस्तान का रिश्ता तो पश्तून बेल्ट के साथ ज़्यादा गहरा है और तारीखी है और 1000 बरस से है, तो उसकी वजह से दुश्मन का जो दोस्त होता है वो दुश्मन होता है। तो वो इंडिया का भी ज़ाहिर है प्रोवोकेशन भी होगी। और अशरफ गनी अगर स्टेबलाइज कर जाते हैं, देखिए इस जंग के साथ जैसे ये शुरू हुई थी, जैसे रूस दाखिल हुआ था, तो 250 बरस से जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट चला आता था, जो अब्दाली ने निगोशिएट किया था कुछ पावर से और कुछ निगोशिएशन से कि ताजकों का हिस्सा कितना होगा, सिविल सर्विस में ज्यादा था मसला उनका हिस्सा, पश्तूनों का क्या होगा, गवर्नेंस का तरीका, वो टूट गया था। नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट वजूद में नहीं आया अफगानिस्तान में। तो ऑब्वियसली मसाइल हैं वहाँ, पाकिस्तान मुखालिफ अनासर ताकतवर हैं, अंदेशे भी हैं, बात दुरुस्त भी हो सकते हैं, माजी में दुरुस्त हो सकते थे, अब तो नहीं है, अब तो पाकिस्तान की पॉलिसी ओपन है। फिर ईरान ने बहुत इन्वेस्टमेंट की है, ईरान का अपना मसला है, ये ईरानी हमारे हासद रिश्तेदार हैं कि पाकिस्तान बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क है और उसका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। अगर ये अफगानिस्तान सेटल हो जाता है तो रास्ता तो पाकिस्तान को मिलेगा ना सेंट्रल एशिया का, पाकिस्तान की अहमियत पहले ज्यादा और बढ़ जाएगी। आज भी पाकिस्तान दुनिया का एक अहम मुल्क है। तो ये सारे अवामल मिलकर वहाँ एक ऐसी फिजा पैदा करते हैं जिसमें मज़ाहमत की जा रही है। अशरफ गनी की गिरफ्त नहीं है। वैसे तो अफगान हुकूमत हमेशा और तरह से होती है, अफगान हुकूमत उस तरह से नहीं होती जैसे हमारे यहाँ होती है। अगर वो स्टेबल भी हो तो बड़े शहर में उसकी प्रेजेंस होती है बस, और वो बहुत कम मुदाखलत करती है। अफगान हुकूमत से कोई ये मुतालबा भी नहीं करता कि नालियां बनाई जाएं, अच्छा, बिजली और गैस दी जाए। एक कबाइल अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारते हैं, वहां गवर्नेंस की शक्ल कभी रही नहीं है, कबायली माशरा। हाँ, जैसे पाकिस्तान में गवर्नेंस उस तरह नहीं है जैसे अमेरिका में कि हर चीज में हुकूमत का अमल दखल होगा चाहे वो विजिबल ना हो। तो ये एक बहुत मुश्किल प्रोसेस है। जो फैक्टर्स पाकिस्तान के हक में है वो ये है कि पाकिस्तान कोई शरारत कर नहीं रहा। नंबर 2 चीन और अमेरिका और यूरोपीय यूनियन वो ये समझते हैं, मैं मुकम्मल कर लूं, वो ये समझते, वो इस अमन के लिए जो मूव है पीस इनिशिएटिव के हक में है, पाकिस्तान के रोल को अप्रिशिएट करते हैं। तो इसमें इंशाल्लाह रास्ता निकलेगा, लेकिन ये एक इतनी बड़ी तारीखी तब्दीली आसानी के साथ नहीं आती है। जो पाकिस्तान ये कह रहा है कि अफगान तालिबान के खिलाफ ज्यादा कार्रवाई न करें, अगरचे वो खुद भी कर रहे हैं, तो उसकी वजह यह कि अगर आपको निगोशिएशन करनी है तो कुछ ना कुछ तो कूल डाउन करना होता है ना चीजों को। और वो जो पाकिस्तानी है सफारत खाने पर वो हदफ बनाया जाता है, गालमन ये इंडियन प्लान ही हो सकता है, ये एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट हो सकते हैं। मीडिया में बहुत कुछ पाकिस्तान के खिलाफ छपता है, तो पाकिस्तान को नफसियाती तौर पर दबाव में रखना मकसूद है। हालांकि अभी पाकिस्तान ने कितनी बड़ी रायत दी है कि 2 साल तक उनके महाजरीन मजीद यहाँ रह सकते हैं, जिसका इतना बड़ा बर्डन हम उठा रहे हैं। लेकिन वैसे अफगान मिजाज में आई एम सॉरी टू से शुक्रगुजारी नहीं है। अच्छा हबीब साहब, आपको लगता है कि मुल्ला उमर की मौत को जाहिर करके मुज़ाकरात के हवाले से जो एक साजगार फजा कायम हो गई थी उस मौके को जाया कर दिया गया? देखिए, जो पहले खराब करने की कोशिश की गई और ये एनडीएस ने किया। और याद रखिए कि एनडीएस ऐसी है कि अंदर आके पाकिस्तान के कार्रवाइयां करती है। बलूचिस्तान में तो बहुत कार्रवाइयां उसने की। देखिए, जो मुज़ाकरात की बात है ना, जो पहले भी जो हुए थे मुज़ाकरात, वो कोई ऐसे मुज़ाकरात नहीं थे कि जिनकी बुनियाद पर बात आगे बढ़ सकती। आप उसको महज इंट्रोडक्शन था, एक लिटमस टेस्ट था। उसकी वजह यह है कि तालिबान का एक मौक़िफ़ है कि हमारा जो कतर का सियासी दफ्तर है वही मुज़ाकरात करेगा, और जब मुज़ाकरात हुए थे तो उसमें कतर के सियासी दफ्तर की कोई रिप्रेजेंटेशन मौजूद नहीं थी। ऐसे तालिबान थे जो किसी वक्त रेलेवेंट थे लेकिन बाद में वो उतने रेलेवेंट नहीं रहे, लेकिन बहरहाल असर और रसूख ताल्लुकात उनके थे। क्यों रेलेवेंट नहीं है?
نہیں جو اس وقت جو میں مذاکرات کی بات کروں جو مذاکرات میں شامل تھی یہاں ملا منصور تھے نا اس میں؟ ملا منصور اس میں نہیں تھی، یہ ملا اختر منصور یہ نہیں تھے، نہیں نا، ان کی سپورٹ تھی نا پوری؟ نہیں ان کی سپورٹ بھی نہیں تھی، جو میرا نہیں خیال، میرا خیال ہے ان کی سپورٹ کے بغیر کیسے مذاکرات جو یہاں پر جو مذاکرات ہوئے تھے اس کو باقاعدہ انہوں نے ایکسپٹ کیا نا، تو طالبان کی جو ادارہ جاتی ایک ہوتا نا، دیکھیں جو ان کے انٹرنل پرابلمز ہیں وہ اپنی جگہ، مذاکرات اب وہ چاہتے ہیں۔ اچھا تو اب وہ مذاکرات کہتے ہیں کہ جناب مذاکرات اگر ہم نے کرنے ہیں تو وہ اس انداز سے کرنے ہیں کہ جس میں امریکہ بطور مبصر نہیں بطور فریق شامل ہو۔ اچھا، اور انہوں نے پاکستان کو یہ کنونس کیا ہے، اور میری معلومات کے مطابق آج سے کوئی 20 دن پہلے یہ میسج ادھر کنوے کیا گیا ہے پاکستان کو باقاعدہ طور پر، جس میں کچھ 3 لوگ آئے، کچھ ملاقاتیں ہوئیں، ایک اس میں سے چکلالہ پر ہوئی اور ایک اور جگہ پہ ہوئی، جس میں انہوں نے کہا کہ جناب اگر آپ مذاکرات کا سلسلہ آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو ہمارے یہ چند خطوط ہیں ان کے اوپر چل کے ہم بات آگے بڑھائیں گے۔ یہ افغان طالبان نے کہا۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ جناب ہمارا جو قطر کا سیاسی دفتر ہے وہ اس میں شامل ہوگا، اگر آپ چاہیں تو اس سے پہلے بات کریں۔ اس کے بعد تیسرا یہ ہے کہ امریکہ کو آپ مبصر کے طور پہ نہیں، ملا منصور نے کہا، یہ ملا منصور کی طرف سے اس طرح کی یہ چیزیں سامنے ہیں۔ دیکھیں وہ خود بھی تو دباؤ میں ہے نا۔ اچھا دوسرا انہیں اپنے اندر بھی تو کنسنسس بلڈ کرنا ہے۔ تو ہارون صاحب دوسرا جو وہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان میں ہم بائی ایوری پاسنگ ڈے ہم اپنا ایریا آف انفلوئنس بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، ہم جب ایریا آف انفلوئنس بڑھاتے چلے جا رہے ہیں تو لہٰذا مذاکرات میں ہماری پھر میننگ فل شرائط مانی جانی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب سب سے پہلے یہ ہے کہ اچھا اگر آپ حکومت میں شامل کرتے ہیں۔ ایک منٹ، آپ نے یہ قالین بیچنے والے لوگ دیکھے ہیں؟ جی بالکل دیکھیں، جو 1,31,000 روپے مانگتے ہیں اور 1,500 روپے پہ قالین بیچ دیتے ہیں۔ افغانوں کا مذاکرات کا یہی طریقہ ہے، میں اس کا 25-30 سال سے گواہ ہوں، ان کے انٹرنل مذاکرات کا اور ان کا دوسرے ملکوں کے ساتھ مذاکرہ کا۔ دے آر ہارڈ بارگینرز۔ کیا ہے ان کے کریکٹرسٹکس کیا ہیں؟ ریلیجس، ٹف، شکی، منتقم مزاج، اور غیر ملکیوں کو شک کی نظر سے دیکھنے والے، اور بہت ہی طویل مذاکرات وہ کرتے ہیں، بہت طویل۔ وہ اس سے پوچھا، یہ بھی اسی سے، یہ سارے سینٹرل ایشیا ایسا ہے۔ اسے پوچھا کوئٹہ میں، یہ آغا کہتے ہیں یہ تاتاری ہے، مذاق کی بات ہے، ویسے تو یہ بڑے اچھے لوگ ہیں۔ اس سے پوچھا، وہ کپڑا خریدنے جاتے نا، کہتے ہیں وہ دکاندار نے کہا نا 1,000 روپے گز ہے، تو وہ کہتے ہیں 50 روپے گز لینے۔ تو وہ تنگ پڑا ایک دکاندار، اس نے کہا آغا تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس نے کہا شرم چے کتی است کے پیش مردموں میں آئید۔ شرم کون سی کتی ہے کہ مردوں کے سامنے ہے؟ تو یہ ایک ہارڈ بارگیننگ ہے اور وہ کنسنسس بلڈ کرنا ہے، لیکن وہ افغانستان فتح نہیں کر سکتے، یہ بات وہ چاہتے ہیں۔ اچھا سرتاج عزیز، اب جس مقصد اور مذاکرات کے سوا آپشن ہی کلوزڈ ہیں۔ سرتاج عزیز صاحب جس مقصد کے لیے چین از دیئر، امریکہ از دیئر۔ میں کہتا ہوں کہ ایران کو اعتماد میں لینا چاہیے، ہاں ایران کو بھی دورے کے کچھ نتائج برآمد ہوں گے، اور روس کو اعتماد میں لینا چاہیے، سینٹرل ایشین اسٹیٹس کو بھی اور روس کو بھی۔ اصل میں روس کو اعتماد میں لیں گے تو سینٹرل ایشین اسٹیٹس کو آج سرتاج عزیز صاحب گئے ہیں وہاں پہ، انہوں نے 2 اہم چیزیں کی۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ ڈی جی ایم او بھی گئے، ڈی جی ایم او نے وہاں پر جا کے ایک پریزنٹیشن دینی ہے، دے دی ہوگی اب تک، کہ جناب ہم نے حقانی نیٹ ورک کے خلاف یہ کارروائیاں کی ہیں۔ اشرف غنی صاحب کو انہوں نے بتایا ہوگا کہ جناب آپ اس لیے حقانی نیٹ ورک اب ہماری سرزمین استعمال نہیں کر رہا۔ دوسری بات ہے کہ خود سراج الدین حقانی ملا اختر منصور کی جو ایک پولیٹیکل ونگ ہے، یا جو یعنی ان کی شورا میں شامل ہو گئے، کلوز معاونین میں شامل ہے، تو لہٰذا اب انہوں نے بھی اس طرح کی کارروائیاں نسبتاً کم کر دی ہیں، لڑائی کچھ اور لوگ کر رہے ہیں جو اندر کر رہے ہیں۔ دوسرا جو سرتاج عزیز صاحب نے میسج دیا ہے آج اپنے ہم منصب کے ذریعے وہاں پر، انہیں کہا کہ جناب ایسا ہے کہ طالبان کے ساتھ آپ تھوڑی نرمی برتیں، یہ ہماری پالیسی میں بھی تھوڑی سی تبدیلی ہے۔ ہم نے جو لاسٹ ایئر جب ہمارا 16 دسمبر والا واقعہ ہوا تھا تو ہم افغانستان کے پاس گئے تھے، کے لیے راہ ہموار کرنے کے لیے ایگریسیولی گئے تھے۔ ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پر ناظرین، اور بریک کے بعد بھی ہم ڈسکشن کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سرتاج عزیز کے دورہ افغانستان کے حوالے سے۔ حبیب صاحب آپ بات کر رہے تھے کہ انہوں نے اپنا پیغام تو پہنچا دیا، انہوں نے اپنے 2 پیغام تو پہنچا دی۔ ایک تو یہ انہوں نے کہا کہ جناب آپ جو ہمارے خلاف کیمپین کر رہے ہیں
وہ کچھ ٹھیک نہیں ہے اور حقائق سے یہ آ رہی ہے. وہ کہا جاتا ہے نا کہ اگر آپ نے ہمارے بارے میں جھوٹ بولنا نہ چھوڑا تو ہم آپ کے بارے میں سچ بولنا شروع کر دیں گے. تو لہٰذا ایک تو یہ انہیں بتانا ہے کہ ہماری جو ڈپلومیٹک مشینری ہے وہ خواہ کتنی بھی زنگ آلود ہے, خواہ کتنی بھی برگزیدہ ہے, لیکن بہرحال ہم کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں. دوسرا انہوں نے یہ بتایا کہ جناب اب آپ کے ہاں سے کچھ چیزیں ہمارے پاس ایسے سگنلز آئے ہیں کہ آپ کے ہاں کچھ ایسے کام ہو رہے ہیں. مثال کے طور پہ ان نام لے کے ایک تو نام ان تک پہنچایا جائے گا, ان تک نام پہنچایا جائے گا کہ یہ شخص جو آپ کی اسٹیٹ مشینری کے اندر موجود ہے وہ ہمارے خلاف کارروائیاں کر رہا ہے, وہ این ڈی ایس کے لوگوں, جیسے ہارون صاحب نے اشارتاً ذکر کیا کہ این ڈی ایس کے لوگوں کو پاکستان کے اندر بھیجتا ہے اور پھر ان سے تخریبی کارروائیاں کرواتا ہے, تو اس شخص کا نام انہیں بتایا جائے گا. اچھا, اس سے پہلے جو انہیں جو تکلیف خاص طور پر افغان گورنمنٹ کو ہوئی ہے یا افغان اسٹیبلشمنٹ کو ہوئی ہے, اس میں ان کا ایک سربراہ تھا جو افغان سیکیورٹی فورسز ہیں جو بارڈر کو جیسے ہمارے ادھر ایف سی کرتی ہے تو اس طرف ان کی جو فورس ہے اس کا سربراہ تھا. اس شخص نے طالبان کو تاک کے کوئٹہ میں, چمن میں, جہاں کہیں اگر کوئی موجود تھے افغان تو انہیں اس نے نقصان پہنچایا. اب ظاہر ہے جب یا ایون کندھار میں اور دوسری جگہوں پر, اب ہوا یہ کہ طالبان نے, میری معلومات کے مطابق طالبان نے اس کے خلاف ایک ایسا ایکشن کیا جس کی وجہ سے وہ معذور ہو گیا اور وہ اپنا بہت سارا کردار ادا کرنے کے قابل نہیں رہا. تو یہ جو ریزن ہے اس دن سے پھر معاملات بہت تیزی سے بگڑے کہ جی طالبان نے پاکستان کو بیس بنایا. میں آپ سے ایک بات عرض کروں, یہ تفصیلات ہیں اور یہ اپنی جگہ بڑی اہم ہے, لیکن مذاکرات کے سوا سارے راستے بند ہیں. افغانوں کو ان کی ریجیڈیٹی نے ہمیشہ سب سے زیادہ نقصان پہنچایا. دے کین فائٹ ویل, ریزسٹ کر سکتے ہیں. اقبال نے کہا تھا کہ ان کے لیے امن اور جنگ میں کوئی بہت فرق نہیں ہے, زندگی اتنی سادہ ہے, ان کی سادگی انہیں بچا لے جائے گی. لیکن مشکل یہ ہے کہ وہ حالات کی تحریر کو پڑھنے کے بغیر, میں کسی دن ایک واقعہ آپ سے بیان کروں گا جو میں نے خود گل بدین حکمت یار سے سنا کہ کتنی منت سماجت کی پریزیڈنٹ ریگن نے ان سے ملاقات کے لیے, جو طے بھی ضیاء الحق نے کرائی تھی, اینڈ ہی ریفیوزڈ. وہ اتنا تنگ پڑا, اس کی پوزیشن خراب ہوئی, میڈیا میں اعلان ہو چکا تھا کہ اپنی صاحبزادی کو بھیجا. وہ 50-55 برس کی خاتون تھیں, لیکن ایک بڑا جسچر تھا, اور اس نے کہا کہ مسٹر اور مسز ریگن کے ساتھ ایک چائے کی پیالی پی لیں تاکہ ان کی فیس سیونگ ہو جائے. He said no. ان کا ایک ہیلی کاپٹر کھڑا ہوا ہے آپ کو واشنگٹن لے جانے کے لیے, ان کا میں پیدل چل کر جانے کے لیے تیار ہوں مگر یہ مطالبے ماننے ہوں گے. اس سے حکمت یار کو بڑا نقصان پہنچا. اس وقت انہوں نے اس پہ بڑا پرائیڈ لیا, خود مجھے بھی بتایا. یہ افغانوں کی جو ریجیڈیٹی ہے نا, ریزالو نہیں کر سکتے چیزوں کو. ہارڈ بارگیننگ جو ہے زندگی میں بڑی تباہ کن چیز ہے. بھٹو صاحب کا اقتدار اسی لیے گیا تھا, وہ بچ سکتا تھا, الیکشن ہو سکتے تھے, کہ آخری دنوں میں انہوں نے یاد ہے کتنی سودے بازی کی اور 17 ملکوں کے دورے پر تشریف لے کر. اچھا, آپ نے بھٹو صاحب کی بات کی, سندھ کی بات کر لیتے ہیں. خان صاحب سندھ میں موجود ہیں اور خان صاحب نے سندھ حکومت پہ خاصی تنقید بھی کی. خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ خیبر پختونخوا سے چلنے والا سونامی اب سندھ پہنچے گا. کیا سندھ میں تبدیلی بھی لائے گا یہ سونامی؟ دیکھیے, میری ان سے کافی بات اس پہ ہوتی رہی اور میں ان لوگوں میں شامل تھا جن سے انہوں نے پوچھا تو میں نے کہا آپ کو سندھ جانے چاہیے فوراً, تمام مصروفیات کے باوجود. ابھی تھوڑی دیر پہلے میری ان سے بات ہوئی ہے, کشمور میں, پنو آکل میں, ڈیرکی میں, ہر جگہ ان کا زبردست خیر مقدم ہوا ہے, لوگ شامل ہو رہے ہیں اور فضا بہت ان کے لیے سازگار ہے. لیکن یہ جیسے بیبی سن رہے تھے, جیسے میں نے ان سے کہا کہ جانے من تنظیم, ہمیشہ میں ان سے کہتا ہوں, سوال یہ ہے کہ آپ لوگ شامل ہو جاتے ہیں, سپورٹ بھی موجود ہے, اس کو چینلائز کرنا ہوتا ہے. چینلائز کرنے کے لیے ہر شہر میں 1 2 3 4 لیڈر چاہیے, ایک لیڈر مضبوط لیڈر چاہیے ہوتا ہے. اس پہ توجہ نہیں ہے. تحریک انصاف کی اسٹریٹجی کی سب سے بڑی خامی, یہ الیکشن میں بھی یہی ہو رہا. کل میں نے ان سے کہا دس از دی وے. یہ انٹرنیشنل اسٹڈیز یہ کہتی ہیں کہ اگر کسی کے پاس ورکر زیادہ ہوں تو وہ الیکشن ہر حال میں جیت سکتا ہے, کتنی مشکلات ہوں, اس کو اپلائی اس طرح کیا جاتا ہے. He said this is an excellent idea. لیکن اس کو اپلائی نہیں کرتے. یہ اگر وہ اپنی تنظیم پہ توجہ نہیں دیں گے. ایک خبر میرے پاس یہ ہے جو مجھے دوسرے ذرائع نے بتایا کہ ممتاز بھٹو کے شامل ہونے کا معاملہ ختم ہو گیا. اچھا, اس لیے کہ تحریک انصاف میں یہ کنسنسس پایا جاتا ہے. وہ بھی اگین ہی از اے ویری ہارڈ بارگیننگ. وہ تو پارٹی کی صدارت چاہیں گے وہاں کم از کم, اور پھر اسرٹ کریں گے پالیسیوں میں کہ نئی نسل ان لوگوں کو بھول چکی ہے. دیکھیں نا, بھٹو صاحب کے زمانے کے 40 سے 45 سال پہلے کے وہ سیاستدان ہیں. کب 77, 23 اور 15, 38 سال پہلے وہ 71
اس سے بھی زیادہ ہو گیا. کوئی 44 سال پہلے وہ وزیر اعلیٰ بنے تھے اور وہ اب ایک بوڑھے آدمی ہیں, ریجڈ ہیں, ارریلیونٹ ہو گئے, نئی نسل اور طرح سے سوچتی ہے. دیکھیے پیپلز پارٹی کو وہاں ڈائلیوٹ تو ہونا ہے, ایم کیو ایم کو بھی ہونا ہے, سپیس تو نکلے گی نون لیگ کے لیے بھی اور تحریک انصاف کے لیے. تحریک انصاف کے لیے راستہ یہ ہے کہ وہ پبلک میں جائے, اس سے پریشر بلڈ کرے, اور نون لیگ کے لیے راستہ یہ ہے جو انہوں نے خود چنا ہے کہ وہ اہم خاندانوں کو شامل کریں. پنجاب میں جو ڈومینیٹ کرتا ہے سندھ کے خاندان اس کے ساتھ چلے آتے ہیں. لیکن یہ میں نے 2013 میں بھی 11 میں بھی عمران خان سے کہا تھا کہ تمہارا راستہ سندھ سے آتا ہے, کراچی سے دیہی سندھ سے ہوتے ہوئے اگر تم پریشر بلڈ کر سکتے ہو تو پنجاب میں پذیرائی بڑھ جائے گی. ابھی میں نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ آئیڈیا درست تھا, اس نے کہا ہاں درست تھا. جیسے سندھ میں پذیرائی بڑھ رہی ہے پنجاب میں ریسپانس بہتر ہو رہا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ فائنلی یہ دو بڑی قومی پارٹیاں جو ہیں یہ امید ہے یہ رہ جائیں گی, نون لیگ اور تحریک انصاف. اور پیپلز پارٹی نے تو جو کچھ اپنے ساتھ کیا ہے 7.5 برس میں 7 سال اور 8 مہینے ہو گئے, جتنی گندگی پھیلائی ہے, جتنا ظلم کیا پولیس کے ذریعے, جس طرح پیسے لے کے لوگ بھرتی کیوں, خاکرو بھی بغیر پیسوں کے بھرتے نہیں. محکمہ تعلیم میں, پولیس میں کرپشن کوئی سائز $20 بلین کا ہے 7-8 سال میں. حبیب صاحب آپ ان کو تو ڈائلیوٹ ہونا ہے تو راستہ نکلے گا نون لیگ کے لیے. نون لیگ بھی جائے گی وہاں. نون لیگ کو آپ دیکھیں کہ کوئی متحرک ہوگی, ان کے کچھ لوگ ناراض ہیں, غوث علی شاہ وغیرہ یہ وہ, لیکن یہ کہ قومی پارٹی وہی ہوتی ہے جو ہر جگہ پہ ہو, اور نون لیگ کو جانا چاہیے, اور بلوچستان بھی ان کو جانا چاہیے. مشکل ہے بلوچستان, مگر قومی پارٹی یہ ہوتی ہے. اور دوسرا یہ ہوتی ہے کہ ہر ایشو پہ ان کی رائے ہو, اور پلاننگ ہو, اور ریاضت ہو, اور کام ہو, اور بتائیں کہ یہ مسئلے ریزالو. اچھا حبیب صاحب اس معاملے پر آپ کا بھی تجزیہ لیں گے, لیکن ایک بریک کا وقت ہو گیا یہاں پر ناظرین, اور بریک کے بعد بھی ہم ڈسکشن کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے عمران خان کی سندھ میں موجودگی کے حوالے سے. حبیب صاحب آپ کو لگتا ہے خان صاحب سندھ کی سیاست میں کوئی تبدیلی لا سکیں؟ دیکھیں جس راہ پہ وہ چل پڑے ہیں نا اس میں یوں لگتا ہے کہ لے آئیں گے. اچھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کچھ اب اگین اس کی وجہ ہے کہ انہوں نے وہ جو کلیم تھا نا ان کا, میں آپ کو عرض کرتا ہوں نا, ان کا جب وہ ہائی مورل گراؤنڈ پہ جا کے کہتے تھے نا کہ نہیں سیاسی خاندان نہیں چاہیے اور ہم بالکل عوام کے ساتھ چلیں گے, اب انہیں 2013 کے الیکشن نے سمجھا دیا کہ سیاسی خاندان چاہیے. اچھا, اب انہوں نے جو مطلب ذات ہائی شریفہ وہاں پہ سلیکٹ کیے ہیں جن کے ساتھ ان کی گفتگو چل رہی ہے, ان میں سے ایک تو خالد لونڈ صاحب. اچھا, ان کے والد جو تھے پیپلز پارٹی کے ایک وزیر تھے, اور انہوں نے ڈہرکی میں مہروں کو پہلی بار ہرایا تھا. اچھا, اور لہٰذا وہ خالد لونڈ صاحب بعد میں پھر پیپلز پارٹی میں بھی رہے, اور پھر انہیں جب ٹکٹ نہیں ملا تو الٹیمیٹلی جس کو پیپلز پارٹی میں ٹکٹ نہیں ملتا تو پی ٹی آئی اس کے لیے ایک بہت اچھا مقام ہوتا ہے. تو خالد لونڈ صاحب اب اس پاکستان تحریک انصاف میں تشریف لے جا رہے ہیں. اچھا, اس کے بعد یہ مزے کی بات ہے کہ خالد لونڈ صاحب جناب کی گاڑی میں ظالم مگر تمہید جانے اچھا خالد لونڈ صاحب جناب انہیں گاڑی میں جگہ جگہ لیے پھر رہے ہیں. پھر مزے کی بات, بدنام زمانہ نہیں کہتا میں, بدنام زمانہ نہیں میں کہتا, لیکن بہرحال وہاں پہ عبدالحق مٹھو صاحب جنہیں پیپلز پارٹی سے نکالا گیا تھا بوجہ ڈسکریمنیشن. آپ کو یاد ہے نون لیگ میں تو سارے ٹیپو سلطان اور صلاح الدین کے ساتھی ہیں, ابراہیم لنکن کے ساتھی ہیں. میں تو صرف وہ عبدالحق مٹھو صاحب کو چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی سے نکالا گیا تھا اور سیاست اسی طرح ہوتی ہے, دیکھیں تو وہ بھی آ رہے ہیں. دیکھیں نا خان صاحب بھی سیاست کے گرب سیکھ رہے ہیں. اسی طرح ہوتی ہے جی. اچھا, یہ بر صغیر کا جو معاشرہ ہے یہ کنشپ پہ کھڑا ہے, تعلقات پہ, غیر محفوظ معاشرے ہیں, بے شک کھڑا ہوا. اس میں فوجی حکومتیں آتی ہیں, معمولی گھٹیا ریجیکٹ کر پھر کون تھا سب سے بڑا آئیڈیلسٹ جو بر صغیر نے جنا ہے. میں کہہ رہا ہوں بر صغیر کی 1000 سالہ تاریخ نے, وہ ایک اورنگزیب عالمگیر تھا, دوسرا ٹیپو تھا, تیسرا محمد علی جناح تھے. اور 200-300 سال سے چلا آتا پروٹوکول جو تھا وہ اورنگزیب نے گوارا کیا, اور محمد علی جناح کو کن لوگوں کو پارٹی میں قبول کرنا پڑا. کوشش انہوں نے کی اسی میں بہتری لانے کی. دیٹ از دی وے. بھول کیا لوگ جاتے ہیں جب مایوس ہوتے ہیں
جیسے مشرف نے کہا تھا لوگ ایسے ہی لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں، بھول یہ جاتے ہیں کہ پروسیس سے بہتر کیا جائے، کمپرومائز نہ کر لیا جائے۔ اچھا اب پھر شکارپور میں آغا ارسلان صاحب ہیں، انہیں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا ٹکٹ نہیں ملا تھا۔ خان صاحب سندھیوں کو جگہ پائیں گے؟ پاکستان پیپل دیکھیں، اگر اب یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے کہیں سندھیوں نے سونے کا فیصلہ تو نہیں کیا ہوا خان صاحب، یا وہ پہلے سے ہی جاگ رہے ہوں، اور جاگتے ہوئے تو پھر ایسے فیصلے کرنا مشکل ہوتا ہے نا۔ خیر سندھی معاشرہ کیا ہے، آپ نے کبھی غور کیا؟ 125 میلے، مزاروں پہ میلے لگتے ہیں، کم از کم 50,000 آدمی ہیں جو ایک سے دوسرے میلے پہ چلے جاتے ہیں۔ اجمی تصوف کا اثر ہے، وڈیرہ شاہی ہے، گرفت ہے خاندانوں کی، بالکل یہ سندھ ہے۔ لیکن جب پبلک پریشر بڑا تھا، بھٹو کو بھی یہ لوگ چاہتے تو نہیں تھے، تو ان کو بھٹو کے ساتھ جانا پڑا۔ اگر وہ پریشر بلڈ کر لیں گے تو کچھ خاندان ان کے ساتھ آئیں گے، پھر جہاں 2 چودھری ہوتے ہیں، ایک پارٹی میں جاتا ہے، دوسرے کو دوسری میں جانا پڑتا ہے۔ نون لیگ کے ساتھ سیاست کرنی سندھ میں پھر بھی مشکل ہے، عوامی یعنی خاندان آ سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے ساتھ نسبتاً آسان ہے، اس پہ کوئی برڈن نہیں ہے بھٹو کی مخالفت۔ تو وہ شکارپور میں آغا ارسلان پٹھان صاحب ہیں، وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے ناراض ہیں، انہیں بھی ٹکٹ نہیں ملا تھا، تو لہٰذا ان کے لیے بھی پی ٹی آئی جائے پناہ ثابت ہو رہی ہے۔ اسی طرح جو غوث بخش مہر صاحب کا خاندان ہے، فنکشنل لیگ والا، ان کے ساتھ بھی شاہ محمود قریشی صاحب، اب چونکہ غوث بخش مہر شاہ محمود قریشی صاحب کے مرید بھی ہیں، تو وہ پیر ہیں، تو پیر کی طرف سے بھی کچھ احکامات آ رہے ہیں کہ جناب آئندہ کے بارے میں سوچیں، یعنی کچھ دال دلیا بن تو جائے گا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ چونکہ اگر تبدیلی آ رہی ہے، لیکن آپ یوں سمجھیے کہ خاندان اپنی وفاداریاں تبدیل کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف میں تشریف لا رہے ہیں۔ اگر عوام ساتھ دیں گے، ووٹر ساتھ دے گا تبھی ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف شاید تبدیلی کا اچھا شکار اگلے ہو موضوع جائے۔ کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہارون صاحب، شامی بچے اعلان کی تصویروں نے سب کے دل دہلا کے رکھ دیے ہیں، کیا وجہ ہے؟ خلیجی ممالک خاموش ہیں، اور اب برطانیہ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ فیصلہ متوقع ہے کہ اعلان کیا جائے گا۔ دیکھیے، افراد کا اور قوموں کا ایک ہی المیہ ہوتا ہے کہ وہ انیشیٹو کھو دیں، وہ چیلنج کی صلاحیت، چیلنج کی نوعیت کو نہ سمجھ سکیں۔ جو قائد اعظم سمجھا رہے تھے، جو اقبال مسلم بر صغیر کو سمجھاتے رہے، آخر پاکستان کا انیشیٹو لیا گیا۔ عربوں کو انیشیٹو لینا ہوگا، وہ سمجھ نہیں رہے، دوسروں پہ انحصار کر رہے ہیں تبدیلی کے لیے۔ سیریا میں یہ حکومت تو نہیں چل سکتی، آدھی آبادی کو قتل کر ڈالے، اس کے باپ نے بھی بڑا ظلم کیا تھا، اس نے بھی بڑا ظلم کیا ہے، یہ تو نہیں چل سکتی۔ ایک اقلیتی فرقے کی حکومت، یہ تقریباً ایسا ہے جیسے پاکستان میں قادیانیوں کی حکومت ہو جائے، نہیں چل سکتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جہاں تک مہاجروں کے مسئلے کا تعلق ہے، تو یہ شرمناک بات ہے کہ او آئی سی کس دن کے لیے بنی تھی۔ ان کو انیشیٹو لینا چاہیے، ایک فنڈ قائم کرنا چاہیے، اس کا لائحہ عمل بنانا چاہیے، جہاں جہاں وہ آباد ہو سکتے ہیں انہیں آباد کرنا چاہیے۔ یہ روہنگیا مسلمانوں کا، آج ایک صاحب ملے، میرے دوست لندن سے آئے تھے، علامہ مسعود، وہ وہاں رہ کے آئے ہیں، وہ کہتے ہیں 5 لاکھ لوگوں کو کیمپ کسی شکل میں رکھا بدھ ان کے ذریعے بھیجنا پڑتا ہے، آرگنائزیشنز کے ذریعے، اور انہوں نے کہا کہ ان کا رویہ ایسا ہی ہے وہاں بدھوں کا جیسے داعش کا ہے، نہایت ظالمانہ کانفلکٹ رہا ہے، قابل فہم بھی ہے۔ کوئی ان کو خدا کا خوف کرنا چاہیے وہ آئی سی کو۔ ایک وہ معتمر عالم اسلامی ہوتی تھی، اس کو ہمارے راجہ صاحب نے، کیا اس میں گرامی ہے راجہ صاحب، راجہ ظفر الحق نے ایک پھولی ہوئی لاش بنا دیا ہے، اس کو کوئی نام ذکر ہی نہیں، کوئی انیشیٹو لیا جا سکتا ہے، کوئی سجیسٹ کر سکتے ہیں۔ یہ پاکستان کو کرنا چاہیے، پریشر بلڈ کرنا چاہیے۔ نواز شریف صاحب انیشیٹو لیں، مسلمان ہیں، مر رہے ہیں، خدا کی مخلوق ہیں یار، اس طرح اس بچے کا ایسی رلا دینے والا قصہ ہے، اس کو بیان کرنے کی ہمت نہیں پڑتی۔ حبیب صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے؟ او آئی سی کی میٹنگ، او آئی سی اور یو این او پہ بھی پریشر ڈالیں۔ اب یورپی یونین انیشیٹو لے رہی ہے، ہم نہیں لے رہے، کیسی افسوس کی شرمناک بات ہے۔ اب دیکھیے، جو یورپ والے جو فیصلے کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے بہرحال ہمارے لیے تنبیہ ہے کہ ہم لوگ اس سے کچھ سیکھیں، اور میرا خیال ہے کہ ہم لوگ ہم شام کے معاملے میں کچھ پوزیشنز لیں، سارے مسلمان ملک مل جل کے، ہمارے میڈیا کو بھی اس کے لیے کوئی کیمپین چلانی مل جل کے سارے مسلمان ملک، خاص طور پر پاکستان، ایران کی منت کریں کہ جناب اب آپ مہربانی کریں اور شام کا مسئلہ حل ہو جانے دیں۔
ایسا نہ ہو کہ شام کے مسئلے کو بگاڑتے بگاڑتے ہم اپنے پورے خطے کو آگ میں جھونک بیٹھیں. اور دیکھیے مسلمان ملک آپس میں ایک دوسرے سے کتنے ہی لڑے ہوں, کتنے ہی کسی قسم کے بھی ان کے روابط ہوں, لیکن جب ایک مسلمان ملک میں بے چینی ہوتی ہے نا تو باقی دوسرے ملک اس سے زیادہ چاہے کتنے ہی دور ہوں بچے نہیں رہ سکتے. تو میرا خیال ہے کہ اب ہمیں انیشیٹو لینا پڑے. میں جو اللہ کے رسول نے کہیں کہ مسلمان جو ہیں جسد بہت کی طرح ہیں, ایک جسم کی طرح, ایک اس کو تکلیف پہنچ جائے گی جو اللہ کو مانتا ہے, اللہ کے رسول کا مانتا ہے, قرآن مجید کو مانتا ہے, وہ مسلمان ہے, اس کی تکلیف کو محسوس کرنا چاہیے. اور دوسرا دمشق کے بارے میں مجھے بار بار خیال آتا ہے کہ رسول اللہ نے کہا ہے کہ یہاں یہودی اکٹھے ہوں گے, اس میں سارے اشارے حدیثیں موجود ہیں, آخر کار یہاں ایک جنگ ہونے والی ہے جس کے بعد یہودیوں کا کلا کما ہوگا. مجھے کبھی لگتا ہے چیزیں اس طرف جا رہی ہیں, لیکن آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تو نہیں بیٹھتے. انسان مر رہے ہوں, چھوٹے چھوٹے معصوم بچے, عورتیں, بوڑھے پا پیادہ صحراؤں میں, سمندروں میں مارے مارے پھر رہے ہیں. یہ کوئی بات ہے؟ یہ کوئی انسانیت ہے؟ یہ شرم آنی چاہیے. خدا رسول کا نام لیتے ان کے لیے کچھ بھی سیکریفائس نہیں کر سکتے. روہنگیا مسلمانوں کے لیے کچھ بھی سیکریفائس نہیں کر سکتے. $75 بلین انڈیا میں انویسٹ کریں گے اور $500 ملین ان کے لیے نکل سکتے. پریزیڈنٹ نواز شریف صاحب نے انیشیٹو کچھ لیا تو تھا, مگر پھر وہ بھول گئے, پتہ نہیں کیا ہوا. اور کچھ انڈیویجولز نے بھی کیا تھا, ملک ریاض نے بھی کہا تھا, وہ کیا ہوا اس کا؟ پھر اس کو کوئی میکنزم ڈیولپ کرنا چاہیے. دیکھیے اگر وہ خوراک ان تک نہیں پہنچنے دیں گے, میں روہنگیا مسلمانوں کی بات کروں تو اس پہ تو تحریک اٹھائی جا سکتی ہے. بالکل بالکل اس پہ سینکشنز لگ سکتی ہیں. ٹھیک ہے, ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پر ناظرین. ہم بریک کے بعد بھی ہم ڈسکشن کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین, ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ہارون صاحب آپ کے پاس آج کچھ خبریں ہیں ہمارے لیے. ایک تو خیر خبر وہ ہے جو چھپی ہوئی ہے, میرا خیال ہے اس کی امپلیکیشن کو سمجھ نہیں سکا ہمارا میڈیا, کہ چین نے ٹرمپ کارڈ کے نام سے ایک اینٹی شپ بلاسٹک میزائل بنا لیا ہے. اچھا. جو ٹرمینل گائیڈنس ٹیکنالوجی کے ساتھ لیس ہے, اور یہ آواز کی رفتار سے 10 گنا زیادہ سپیڈ کے ساتھ یہ پہنچ سکتا ہے, یعنی 40 منٹ میں یہ مینہٹن پہنچ سکتا ہے. اچھا. تو سمندروں میں پھر امریکہ کی جو تھی عملداری وہ کہاں رہی؟ اس کا جو غلبہ تھا وہ کہاں رہا؟ وہ تو ختم ہو اور کہا جب مہنگا بہت ہے, لیکن وقت کے ساتھ ظاہر ہے ٹیکنالوجی سستی ہوتی ہے. اگر یہ ٹیکنالوجی پاکستان کو مل سکتی ہے کبھی, اگر ہم کبھی افورڈ کر سکتے ہیں, ٹرانسفر تو شاید وہ نہیں کریں گے کیونکہ یہ بہت مہنگی اور قیمتی ٹیکنالوجی ہے. ویسے تو ہم نے بھی بعض ٹیکنالوجیز میں ان کی تاریخی طور پر مدد کیا. تو میرا خیال اگر یہ معلومات درست ہیں, اور بظاہر تو درست ہیں, تو دنیا بدل جائے گی دفاعی طور پر. دوسرا میں یہ آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا تھا, وہ جو چھپ رہا ہے, میں دیکھا تو نہیں, مجھے بتایا گیا ہے, میری بات ہوئی عمران خان سے کہ وہ جمائمہ اور وہ کچھ اس کے خلاف سازش کر رہی ہے. وہ ڈیلی میل میں چھپا, وہ ٹیبلائٹ ہے. ایک بات. دوسرا میں جمائمہ کو جانتا ہوں, میرے خان صاحب سے واسطہ رہا, ان کا گھر آنا جانا رہا, اس کے احوال سے میں واقف ہوں. اس طرح کی سازش وہ نہیں کر سکتی. تیسری بات یہ ہے کہ ریحام خان کا کوئی کزن امریکہ میں رہتا, لندن میں رہتا ہی نہیں, برطانیہ میں. یہ بات ہی بیسی کسی بنیادی غلط ہے, ایسی کسی نے گھڑ لیا. اور چوتھی بات یہ کہ اس سے ڈیلی میل نے رابطہ کیا جمائمہ سے, تو اس نے خود خان صاحب سے رابطہ کر کے کہا کہ مجھ سے وہ کچھ اس طرح کی بات پوچھ رہے تھے, اور یہ کوئی ربش کچھ چھپنے والا ہے تو اس کی پرواہ نہ کریں. تو یہ ساری اس کی بنیادی غلط ہے, نہ وہ سازشی ہے, نہ اس کا وہاں کوئی کزن ریحام کا رہتا ہے, اور نہ جمائمہ اس کے پیچھے, یہ سب ساری پروپیگنڈا. وہاں پر لائبل قوانین بڑے سخت ہیں, عدالت میں چلے جائیں تو اخبار بند ہو سکتے ہیں. جی میرا خیال ہے جانا چاہیے, جانا چاہیے. باوجود یہ ساری چیزیں تو ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے, یہ بات مضبوط ہے. اچھا, وہ ایم کیو ایم کے بارے میں یہ خبر یہی ہے کہ حکومت اس کو لٹکائے گی. اچھا, میری معلومات یہ ہے, یعنی وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور میرا یہ ذاتی رائے ایک اور بھی ہے کہ ان سے کہیں کہ بھائی صاحب یہ تقریر نہیں نشر ہو سکتی, مانیٹرنگ کمیٹی جب آپریشن ہو رہا ہے وہ نہیں بن سکتی. اچھا, کمپلینٹ کمیٹی بن سکتی ہے کسی کو کوئی شکایت ہو, اور تقریر کی دور اور فلاحی سرگرمیوں پہ سب پہ پابندی کوئی کمپنی لگا سکتا ہے 2 سال سے. آپ آئیں, موسٹ ویلکم اسمبلی میں, نہیں تو ان کے استعفے قبول کریں اور الیکشن کرائیں. بات یہ ہے کہ جس پارٹی میں ٹارگٹ کلرز پلتے ہوں اس کے ساتھ دوسری سیاسی جماعتوں جیسے سلوک نہیں کیا جا سکتا. ہارون صاحب زبردست مارے اور رونے بھی نہ دے. اگر ہم نے پاکستان ایسے چلانا ہے, مارا کس نے مارا؟ نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ یہ شہریوں کو کس نے قتل کیا,
یہ 10,000 شہری کس کی وجہ سے قتل ہوئے؟ یہ ایم کیو ایم سے پہلے بھی یہ فساد ہوتا تھا. اگر میری بات بھی نہیں سنی جانی, مجھے کہیں ریلیف بھی نہیں ملنا, تو پھر کس چیز کا ریلیف؟ براہ راست تقریر کرنے کی اجازت دی جائے تاکہ وہ انڈیا کو, نیٹو کو, اقوام متحدہ کو مداخلت کی دعوت دیں, تاکہ وہ فوج کے خلاف نفرت پھیلائیں, تاکہ وہ کہیں کہ پاکستان کا وجود ایک غلطی. براہ راست کی بالکل تقریر کی اجازت نہ دے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ باقی معاملہ تو سمجھا. دیکھیے حکومت کو, اگر حکومت سنجیدہ نہیں ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ اس سے نااہل حکومت اور کوئی ہو نہیں سکتی, کہ آپ اگر کراچی اور حیدرآباد کے نمائندوں کو یہ کہہ رہے ہیں ملک کے امن کے لیے سنجیدہ, اگر ہم ان نمائندوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ریزائن دو, اچھا ٹھیک ہے جاؤ, دل کرتا جاؤ, آؤ, وہ نہیں کہہ رہے, تو پھر کیسے کریں؟ ناچیز نے کہا جی قاتلوں کے ساتھ کیا رہا, لیکن ان کا رویہ بھی, حکومت کا رویہ بھی یہی بتا رہا ہے نا کہ وہ بھی معاملات کو لیتو لال کا شکار کرتے ہیں. آپ کی حضور, آپ کی اپنی حکومت ہے, ان کو سمجھائیں. مذاکرات کا اینڈ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے مذاکرات کا اینڈ کچھ نہیں, اصل اہم بات یہ ہے کہ کیا حکومت کچھ ان کی قانونی باتیں ماننے کے لیے تیار ہے. حکومت صرف محض پرچانے کا اگر کام کر رہی ہے, اسحاق ڈار صاحب کی سربراہی میں بنی ہوئی کمیٹی اور پھر مولانا فضل الرحمان, تو پھر وہ پرچائے جانے کے قابل نہیں ہے. وہ بڑی کیا مطلب ہے؟ جائز مطالبہ پیش, جائز مطالبہ ہے ان کے تو پیش کرے اور انہیں مانا جائز مطالبہ ہو نا. آپ کی خبر کی جانب آ جاتے ہیں, وقت بہت کم ہے. جی میں آپ کو جو خبر دینا چاہ رہا ہوں وہ ہے اگین کے پی کے سے, اور یہ پی ٹی آئی کے بارے میں نہیں ہے بہرحال. تو خبر یہ ہے, آج پی ٹی آئی کے خلاف کوئی خبر نہیں ہے. خبر یہ ہے کہ قومی وطن پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان مذاکرات کا رابطہ استوار ہو گیا ہے, اور قومی وطن پارٹی کے اندر یہ پریشر بلڈ ہو گیا ہے اس کے اپنے نمائندوں کا کہ جناب آئندہ الیکشن میں اگر ہم نے کسی ملک گیر پارٹی کے ساتھ کوئی سیٹنگ نہ کی, یا ہم خود ملک گیر پارٹی نہ ہوئے, تو پی ٹی آئی ہمیں کھا پی جائے گی. اچھا, تو اب اس چیلنج کو سامنے رکھتے ہوئے جو بیک اینڈ کے دروازے ہیں وہ کھول دیے گئے ہیں. اور پیپلز پارٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو آفتاب شیرپاؤ کے بعد وہاں اب تک کوئی بندہ نہیں ملا, اور آفتاب شیرپاؤ کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے لوگ بھی ہاتھ سے نکلتے چلے جا رہے ہیں. اور پرویز خٹک صاحب اس راستے میں انہوں نے بڑی اچھی گاٹی ڈالی ہے. انہوں نے گاٹی یہ ڈالی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جناب آفتاب شیرپاؤ, آفتاب صاحب پیپلز پارٹی کا, پیپلز پارٹی دونوں کو ایک دوسرے کا مر رہی ہے. آپ کا مشورہ یہی ہے؟ نہیں میرا مشورہ نہیں ہے, میں تو آپ کو حال سولی پہ رام بھلی کرے گا. اچھا اب پرویز خٹک صاحب پیپلز پارٹی کون سا سارا ہوا یار؟ نون لیگ کے ساتھ پیپلز پارٹی ایک بڑی ملک کی جماعت ہے. کیا کہنے. اچھا, اور بیچ میں پرویز خٹک صاحب آئے, بڑے روز بروز پاپولر ہوتی جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ جناب آفتاب شیرپاؤ صاحب ادھر کیا جا رہے ہیں, آپ نقد مجھ سے لیں. اچھا, پہلے جو عمران خان صاحب تھے وہ مزاحم تھے. آفتاب شیرپاؤ صاحب نے انہیں کنونس کیا کہ جناب اگر پرویز خٹک صاحب نے کنونس کیا کہ شیرپاؤ صاحب اگر دوسری طرف چلے گئے تو معاملہ خراب ہو جائے گا. تو پھر خان صاحب نے کہا گٹھ جوڑ, اب کام ٹھیک ہے. پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہو, آپ سے ملاقات تو آخری نتیجہ کیا اللہ نے کے بان خدا پہاڑ